ओए ये क्या हुआ? तैमूर की आवाज ने मुझे चौंकाया। मैंने आंखें खोल के देखा। खिड़की से बाहर ईद बाजार में हलचल नजर आ रही थी। औरतें और बच्चे हिरासा अंदाज में बाजार से बाहर निकल रहे थे। फिर मैंने एक हाँफते हुए शख्स को देखा जो तेज तेज बोलकर लोगों को कुछ बता रहा था। एकदम चिल्लाने की बहुत सी आवाजें उभरी और खरीदार भर्रा मारकर बाजार से बाहर भागे। मैं और तैमूर भी बुरी तरह चौंके। मैंने तकिए के नीचे से पिस्तौल निकाल लिया। हम दोनों भागते हुए बाहर आए। औरतें, मर्द, बच्चे घरों की तरफ दौड़े जा रहे थे। अफरा तफरी में एक जलेबी फरोश की रेहड़ी उलट गई। जलता हुआ गैस सिलेंडर लुढ़क के एक दुकान में घुस गया। एक जोरदार धमाका हुआ और आनन फानन दुकान ने आग पकड़ ली। क्या हुआ है? मैंने एक शख्स को जबरदस्ती रोका और झंझोड़ के पूछा। उसने जो जवाब दिया वो हरगिज मेरे गुमान में नहीं था। वो दहशत ज़दा आवाज में बोला, शेर आ रहा है। इसके साथ ही वो खुद को छुड़ा के दौड़ा। मैंने उस टोली को देखा जिसमें बेगम बिल्किस भी मौजूद थी। ये टोली गिरती पड़ती गांव की तरफ भागी जा रही थी। बेगम बिल्किस पीछे थी। भगदड़ में एक 3-4 साला बच्चा नीचे गिर गया था और चिल्ला रहा था। बेगम बिल्किस ने रुककर उसे उठाया। वो भागती हुई मेरी तरफ आई। उनका चेहरा लाल भभूका हो रहा था। एक सेकंड के लिए मेरे करीब रुककर उन्होंने कहा, देखो खावर, आगे जाके देखो क्या हो रहा है। हमारी घोड़ियां पास ही खड़ी थी। मैं और तैमूर जस्त लगा के सवार हुए। मैंने नसरुल्लाह से कहा, बंदे लेके हमारे पीछे आओ। नसरुल्लाह अस्तबल की तरफ भागा। हम उस समत में दौड़े जिधर से मर्दो जन लपके चले आ रहे थे। देखते ही देखते 2-3 आरजी दुकानों ने आग पकड़ ली। हर तरफ बच्चों के खिलौने, चूड़ियां, रंग बिरंगी कपड़े बिखरे हुए थे। करीबी मौजूद 3 और घुड़सवार मुहाफिज भी हमारे साथ हो गए और हम बरक रफ्तारी से आगे बढ़े। गांव से आगे खेत थे। खेतों में भी हमें दर्जनों अफराद नजर आए जो अपनी कस्सियां और दीगर औजार उठाए गांव की तरफ भागे आ रहे थे। हमने ऐसे ही एक हवास बाख्ता काश्तकार को रोक के पूछा। उसने चढ़ी हुई सांसों के साथ कहा, मोखलों ने शेर खुला छोड़ दिया। उसने 2 बंदों को मार दिया है और अब पिंड की तरफ आ रहा है। मुझे अपने कानों पे यकीन नहीं आया। ये कैसे हो सकता था? ये अफ्रीका का जंगल नहीं था। ये तहसील डस्का का एक इलाका था। यहाँ जीते जागते लोग रहते थे और यहाँ भूखे शेर को खुला छोड़ने की बातें हो रही थी। शायद कोई गलत फहमी हुई थी। हमने फिर घोड़ियां दौड़ाई। रास्ते में फक चेहरे वाले अफराद ने चिल्ला चिल्ला के हमें बताया कि आगे शेर है और लोगों को मार रहा है। शामपुर गांव से जरा पहले जागीर की हद के पास हमें खेतों में बहुत से अफराद एक जगह जमा नजर आए। ये अफराद 2 टोलियों में थे। दोनों टोलियों में कोई 150 गज का फासला था। करीब पहुंचने पे मालूम हुआ कि दूर वाली टोली मोखिलों की है और मकई के खेतों में पास वाली टोली हमारे लोगों की है। एक ट्रैक्टर पर 2 जख्मियों को गांव की तरफ भेजा जा रहा था। ये दोनों जागीर के खेत के मजदूर थे। उनके कपड़े लहू लुहान हो रहे थे। बहरहाल दोनों होश में थे। एक तीसरे जख्मी की मौके पे ही मरहम पट्टी की जा रही थी। मुझे जख्मी की रान की पिछली तरफ पंजे का घाव साफ नजर आया। मैंने सबसे पहले उसी शख्स से पूछा कि क्या हुआ है। उसने रोते हुए जो कुछ बताया उससे पता चला कि यहाँ 4-5 बंदे और 3 औरतें खेत में काम कर रही थीं। इतने में अचानक धारीदार शेर खेत में घुस आया। उसने हमला कर दिया। खेत के मजदूर रोते चिल्लाते भागे तो शेर ने उनका पीछा किया। साथ वाली पेली में एक और बंदे को भंबोड़ दिया। फिर कमाद में घुस गया। इतने में मोखिल भी 2 गाड़ियों में वहां पहुंच गए। एक लोडर पर बड़ा सा पिंजरा भी रखा हुआ था। उन्होंने खुले शेर को घेर घार के फिर से पिंजरे में बंद कर दिया और गाड़ी को वापस ले गए। इस वाक़े में कुल 3 बंदे जख्मी हुए थे। उनमें से एक को खुश्क रूही नाले में गिरने से चोटें आई थीं। बहरहाल जो कुछ भी था ये कोई मामूली वाक़या नहीं था। मोखिलों ने मंसूबे के साथ जागीर के लोगों में खौफ व हिरास फैलाने की कोशिश की थी और पूरी तरह कामयाब हुए थे। ये बड़ी संगीन शरारत थी। मैंने मौके पर मौजूद लोगों से पूछा, मोखिल पाशा भी साथ था? बिल्कुल जी, एक डरे हुए गार्ड ने जवाब दिया। वो अभी भी यही है। वो देखे, वो सामने ट्रैक्टर के पास खड़ा है, नीले कुर्ते वाला। मैंने बगौर देखा और मेरे तन बदन में आग लग गई। ये शख्स दुश्मन नंबर 1 बनता जा रहा था। इस दौरान नसरुल्लाह तकरीबन 3 दर्जन
مسلح گھڑ سواروں کے ساتھ دھول اڑاتا موقع پر پہنچ گیا۔ موکھلوں کی طرف بھی کافی بندے جمع تھے۔ میں نے تمام اندیشے بالائے طاق رکھتے ہوئے گھوڑی کو موکھلوں کی طرف ایڑ لگا دی۔ مجھے آگے بڑھتا دیکھ کر میرے ساتھی بھی ایک جانباز دستے کی طرح میرے پیچھے آئے۔ پچھلے 2 واقعات کی وجہ سے ان کے حوصلے بلند تھے۔ چند ہی سیکنڈ میں موکھل اور ہم آمنے سامنے تھے۔ میں جست لگا کے گھوڑی سے اترا، بے خوفی سے سیدھا موکھل پاشا کی طرف بڑھا۔ دونوں طرف سے رائفلیں کھٹا کھٹ تیار ہو گئیں۔ میں نے بے دھڑک موکھل پاشا کا گرے بان پکڑا اور جھنجھوڑ کے پوچھا، کیا چاہتا ہے تو؟ کیا چاہتا ہے؟ میری للکار دور تک گونجی۔ موکھل پاشا کی گہری بھوری آنکھوں میں چند لمحے کے لیے حیرت نظر آئی، پھر اس نے میرا گریبان پکڑ لیا اور دھاڑا، اپنی اوقات میں رہ ہوئے، نہیں تو ادھر لاشیں گریں گی۔ لاشوں سے کسی اور کو ڈرانا، تیرے جیسوں کو اپنے پیشاب میں بہاتا ہوں حرامزادے۔ میں نے اسے طاقت سے جھنجھوڑا۔ 2 ادھیڑ عمر افراد درمیان میں آئے، مجھے پاشا سے دور ہٹانے کی کوشش کی۔ اسی دوران میں کوئی آواز آئی، پولیس آ گئی۔ ایس ایچ او رانا شبیر اور اس کا دستہ بڑی تیزی سے گھوڑے دوڑاتا ہوا موقع پر پہنچ گیا۔ بہت سے پولیس والے ہمارے اور موکھلوں کے درمیان کھڑے ہو گئے۔ یہ رانا شبیر کی دلیری تھی، ورنہ فائر کھل جاتا تو سب سے پہلے پولیس والے ہی نشانہ بنتے۔ رانا شبیر نے دونوں طرف سے ہتھیار نیچے کرنے کا حکم دیا۔ دونوں پارٹیوں کو موقع سے 30 قدم پیچھے ہٹا دیا۔ میں بھی موکھل پاشا کو خونی نظروں سے دیکھتا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ اسی دوران میں چودھری عزیز بھی چند سواروں کے ساتھ موقع پر پہنچ گیا۔ دوسری طرف سے بڑی عمر کے بندے آگے آئے اور زبانی جنگ شروع ہو گئی۔ موکھلوں کا ایک شخص ایس ایچ او رانا شبیر سے مخاطب تھا، کہہ رہا تھا، یہ جھوٹ بکتے ہیں، یہ زنانے تو کتے کی مار نہیں سہ سکتے، ان پہ شیر چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو غلطی سے باہر نکل گیا تھا، ہم اس کے پیچھے آئے، اسے پکڑ کے پنجرے میں بند کر دیا۔ میں نے پکار کے کہا، فکر نہ کرو، تم سے غلطی ہوئی ہے تو ہمارے نشانے بھی اتنے ٹھیک نہیں، ایسی غلط جگہوں پہ گولیاں ماریں گے کہ مرنے کے بعد بھی شرماتے رہو گے۔ موکھل پاشا نے زہر خند مسکراہٹ کے ساتھ کوئی جوابی فکرہ کہا جو ہمارے کانوں تک نہیں پہنچ سکا، تاہم فکرے کی حرارت ہوا میں تیرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے عید اپنے گاؤں میں بیبے جی اور عارفہ کے ساتھ منانی تھی، مگر جس طرح ہنگامی حالات میں چھٹیاں منسوخ ہو جاتی ہیں، اسی طرح والی جی نے مجھے بھی راجووال میں رہنے کا پابند کر دیا۔ میں عید کے روز بس 1-2 گھنٹے کے لیے ہی بیبے جی اور عارفہ کے پاس رہ کر واپس آ گیا۔ بیبے جی پوچھتی رہ گئیں کہ کوٹھے کب شروع کرنے ہیں، میں نے بس گول مول جواب دے دیا۔ عید کے روز ہی میرے واپس آ جانے سے رونق علی بہت خوش تھا۔ اس کی خوشی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں باداموں والی مٹھائی بھی لے کر آیا تھا۔ میں نے کہا، رونق بھائی، آپ نے کہا تھا کہ آپ خوشی میں زیادہ کھاتے ہیں یا غم میں؟ اب یہ جو آپ ½ کلو بادام کھا چکے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ غم ہے یا خوشی؟ وہ سنجیدگی سے بولا، غم۔ کیا مطلب؟ اس نے ایک گہری سانس لی، دیوار سے ٹیک لگا کے کہنے لگا، یار مجھے لگتا ہے تمہارے اور چودھری عزیز کے تعلقات کچھ گڑبڑ ہوتے جا رہے ہیں۔ اب کیا ہوا ہے؟ بس وہی لڑائی والے واقعے کی بات شات کر رہے تھے۔ انہیں اعتراض ہے کہ جب بازار میں بھگدڑ شگدڑ مچی تھی تو وہ بھی موقع پر ہی موجود تھے، لیکن تم نے ان سے مشورہ نہیں کیا، خود ہی نصر اللہ سے کہہ دیا کہ بندے لے کے میرے پیچھے آ جاؤ۔ رونق بھائی، وہ مشورے کا وقت کہاں تھا؟ اس وقت تو لگ رہا تھا پتہ نہیں کیا طوفان آ گیا، لوگ بہت ڈرے ہوئے تھے اور وہ سمجھ رہے تھے کہ شیر واقعی راجووال کی طرف آ رہا ہے، پر وہ کہتے ہیں کہ اگر وہاں کھلم کھلا لڑائی شروع ہو جاتی تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا؟ اگر مجھے سالار بنایا گیا ہے تو میری بھی کوئی ذمہ داری ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں رونق بھائی، چودھری عزیز بس مجھے یہاں سے نکالنے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں، میں ان کو پہلے ہی اچھا نہیں لگا۔ چودھری عزیز کا رویہ واقعی خراب ہوتا جا رہا تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ چودھری عزیز کو اس بات کا بھی پتہ چل گیا ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں حویلی کے اندر آتا جاتا رہا ہوں۔ پھر یہ بھی ممکن ہے کہ اس نے بھگدڑ کے موقع پر بیگم بلقیس کو مجھ سے بات کرتے ہوئے دیکھا ہو۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی میں بخوبی جانتا تھا کہ اس حویلی میں چودھری عزیز کے اپنے ڈھکے چھپے مفادات بھی ہیں۔ عید آئی اور گزر گئی، مگر کچھ روکھی پھیکی رہی۔ لوگ دہشت اور خوف کے نرغے سے نہیں نکل سکے۔
ایک رات پھر انٹر کام پر بیگم بلقیس سے بات ہوئی۔ انہوں نے کہا خاور، یقین نہیں آ رہا کہ موکھل اس دشمنی میں اتنا آگے جا سکتے ہیں۔ ایسی باتیں تو کہانیوں اور فلموں میں ہوتی ہیں۔ انہوں نے ایک بھوکے درندے کو جیتے جاگتے لوگوں کی طرف چھوڑ دیا۔ وہ تو شکر ہے کہ بچا ہو گیا، ورنہ کسی کی جان بھی جا سکتی تھی۔ یقین کرو بچے ابھی تک سہمے ہوئے ہیں، حامد گھر سے ہی نہیں نکلتا۔ ہاں سب پر ہی اثر ہے، لیکن 1-2 ہفتے میں ٹھیک ہو جائے گا۔ آج کافی بندے کھیتوں پہ بھی گئے ہیں۔ ایس ایچ او صاحب بھی بڑا تعاون کر رہے ہیں۔ جن 4-5 کھیتوں میں واقعہ ہوا ہے وہاں انہوں نے پولیس کے بندے بھی بٹھائے ہیں۔ ہمارے اپنے بندے بھی وہاں 2 دن سے گشت کر رہے ہیں۔ جو بندہ زخمی ہوا تھا اس کا کیا بنا؟ وہ اب ٹھیک ہے، اس کی طرف سے رپورٹ بھی درج کرائی گئی ہے۔ کل شہر سے ڈی ایس پی بھی آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے وڈے موکھل کو بڑی سخت وارننگ دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آئندہ اگر ایسا واقعہ ہوا تو جانور کو متعلقہ محکمے کے حوالے کر دیا جائے گا اور ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ تم نے اپنی آنکھوں سے شیر دیکھا تھا؟ بیگم بلقیس نے پوچھا۔ نہیں، تب تک وہ اسے گاڑی میں ڈال کے واپس لے جا چکے تھے، پر ایسا شیر میں نے ڈیرہ غازی خان کے ایک وڈیرے کے پاس دیکھا تھا۔ اس کے پیلے پنڈے پہ کالی دھاریاں ہوتی ہیں۔ اسے بنگالی ٹائیگر بھی کہتے ہیں۔ یہ بغیر دھاریوں والے شیر سے زیادہ پھرتیلا اور خون خوار ہوتا ہے۔ اچھا چھوڑو، خامخواہ ڈرانے والی باتیں، اب کوئی اور بات کرو۔ اور بات تو پھر ایک ہی ہو سکتی ہے، میں نے طویل سانس لے کر کہا۔ وہ کیا؟ میں کچھ دیر خاموش رہا، پھر شوخ ہو کر ہونٹوں سے چومنے کی آواز پیدا کی۔ اب وہ میرے اصرار پر کبھی کبھی میرے ہی انداز میں جواب بھی دے دیتی تھی، لیکن اس مرتبہ ایسا نہیں ہوا۔ میں نے کہا آپ نے جواب نہیں دیا۔ نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو پھر وہ بتا دیں جو ٹھیک ہے۔ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے کہا اور دل نواز انداز میں ہنس دی۔ ذرا دیر کے بعد کہنے لگی، کبھی کبھی لگتا ہے ہم بالکل نوجوان لڑکے لڑکی کی طرح باتیں کر رہے ہیں۔ تو ہم کون سا بوڑھے ہیں؟ ایسے نوجوان بھی تو نہیں ہیں، میری عمر 26 سے اوپر ہے، لیکن آپ اپنی عمر سے 5-6 سال چھوٹی لگتی ہیں۔ والی جی ٹھیک کہتے ہیں، تم ہر فن مولا ہو، شاعری بھی کر سکتے ہو، بندوں کو باتوں باتوں میں گھما کے رکھ دیتے ہو۔ حامد اکثر تمہارے سنائے ہوئے لطیفے اور مذاقیہ باتیں مجھے اور والی جی کو سناتا رہتا ہے۔ والی جی اب کیسے ہیں؟ والی جی بس ٹھیک ہیں اور نہیں بھی، کسی وقت بہت خوش لگتے ہیں، کسی وقت گمسم ہو جاتے ہیں۔ کبھی میرے حوالے سے تو کوئی بات نہیں کی۔ بیگم بلقیس نے ذرا توقف کیا، کہنے لگی کھلم کھلا تو نہیں کی، پر اشاروں میں مجھے 1-2 دفعہ اونچ نیچ سمجھائی ہے۔ یہ بتایا ہے کہ غلطی انسان سے ہوتی ہے، لیکن غلطی سے سیکھ لینا عقل مندی ہے، اور یہ بھی کہ اس طرح کی باتیں چھپی نہیں رہ سکتی، اور جھوٹ ہی ہوتا ہے۔ والی جی کا رویہ سمجھ سے باہر ہے، میں نے کہا۔ وہ عام چودھریوں ذمہ داروں سے بہت وکھرے ہیں خاور، اور میں سمجھتی ہوں کہ ان کے اندر برداشت اور حوصلہ بھی بہت ہے، اور میرے خیال میں اس کے علاوہ ایک بات اور بھی ہے جو ان کے رویے کو سخت نہیں ہونے دیتی۔ وہ تمہیں پسند کرتے ہیں، تمہاری ہمت اور دلیری سے ان کو بھی طاقت ملتی ہے۔ بلقیس، کیا وہ آپ سے محبت کرتے ہیں؟ اس کا جواب بیگم بلقیس نے عجیب دیا۔ کہنے لگی ان کا تو پتہ نہیں، مگر ان کی محبت میرے روئیں میں رچی ہوئی ہے۔ وہ کسی وقت عجیب بات کہہ دیتی تھیں، اور ایسی ہی باتیں ان کو میرے لیے مہمہ بناتی تھیں۔ وہ آج کہہ رہی تھیں کہ والی جی کی محبت ان کے روئیں میں رچی ہوئی ہے، اور چند دن پہلے وہ میرے ساتھ حویلی کے نیم تاریک کمرے میں تھیں، اور ان کی پشت پر چوبی الماری تھی جو میرے جذبات کی یورش میں ہولے ہولے ہلتی تھی۔ اور پھر مجھے وہ بات یاد آئی جو ایک دن بیگم بلقیس نے روانی میں کہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا یہ زمانہ مردوں کی غلطیاں تو معاف کرتا ہے، لیکن عورتوں کی نہیں۔ کیا اس بات میں یہ اشارہ تھا کہ والی جی کی طرف سے بھی کوئی خاص غلطی ہوئی ہے؟ ہر دوسرے یا تیسرے دن بیگم بلقیس کے ساتھ میری نیم شب کی خمار آلود گفتگو ہوتی رہی۔ انٹر کام کا ایکسٹینشن میں نے اتنی صفائی سے لگایا تھا کہ کسی کی نظر میں آ ہی نہیں سکتا تھا۔
میرے اور تیمور کے سوا اس کا علم کسی کو نہیں تھا۔ سمینہ اور اماں دلشاد والا معاملہ بھی ابھی تک وہیں رکا ہوا تھا۔ بنگالی ٹائیگر والے واقعے کے بعد سے ارد گرد کے دیہات میں دہشت موجود تھی۔ یقیناً اس دہشت کا اثر اماں دلشاد اور اس کی چاروں بیٹیوں پر بھی تھا۔ اور پھر وہ یادگار دن آ گیا جس میں صبح سے شام تک بلقیس کی شیریں آواز مسلسل میرے کانوں میں گونجتی رہی۔ مجھے یاد ہے وہ چھوٹی عید سے تقریباً 3 ہفتے بعد کا ایک خوشگوار دن تھا۔ پورا گاؤں سونا سونا تھا۔ دراصل قریبی گاؤں مکھن وال کا سالانہ میلہ تھا۔ وہاں مویشیوں کی منڈی بھی لگی تھی۔ لوگ ذوق و شوق سے شریک ہوتے تھے۔ آج گاؤں راجوال کی بیشتر آبادی صبح سویرے ہی میلہ دیکھنے چلی گئی تھی۔ حویلی سے بھی ایک بھری ہوئی ٹرالی میلے کے لیے روانہ ہوئی۔ والی جی کی طرف سے مجھے ہدایت تھی کہ میں گاؤں میں ہی موجود رہوں۔ حویلی کے 30-40 گھڑ سوار کے لیے بھی یہی ہدایت تھی۔ موکلوں کے ساتھ چپکلش کی وجہ سے ایسی احتیاط لازمی تھی۔ والی جی کی لینڈ روور کو گاؤں سے نکلتے دیکھا۔ اس میں مجھے والی جی، چودھری عزیز اور حامد وغیرہ نظر آئے۔ مجھے یقین تھا کہ بیگم بلقیس بھی ہوں گی، مگر جب 9 بجے کے قریب انہوں نے انٹرکام پہ اپنی موجودگی کا اشارہ دیا تو میں حیران رہ گیا۔ میں نے انہیں کال کی۔ آپ نہیں گئی؟ میں نے پوچھا۔ گئی ہوئی ہوں، مگر تمہارے انٹرکام کو اپنے ساتھ میلے پہ لے گئی ہوں، انہوں نے ہنستے ہوئے کہا۔ حیرت ہے، والی جی آپ کو چھوڑ گئے؟ دراصل صبح سے سر میں سخت درد تھا۔ تھوڑی دیر پہلے تمہارے سنیاسی صاحب کی 2 پڑیاں ایک ساتھ کھائی ہیں۔ اب ٹھیک ہوں۔ واقعی ٹھیک ہیں یا دوائی لے کے آ جاؤں؟ میں نے انہیں چھیڑا۔ نہیں نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں چھوٹے سنیاسی جی۔ وہ میری بات سمجھ کے ہنسی۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا، یقین کریں بلقیس۔ نہیں کرتی؟ انہوں نے حسب عادت ادا سے کہا۔ یقین کریں بلقیس، جو وقت آپ کے بغیر گزرتا ہے عذاب ہوتا ہے۔ آپ کی آواز کانوں میں نہ پڑے تو کان بہرے ہونے لگتے ہیں۔ آپ نے کیا کر دیا ہے؟ میں نے کچھ نہیں کیا، جو کچھ ہوا ہے خود ہی ہوا ہے۔ جب آپ سے بات نہیں ہوتی دل میں بہت سے وسوسے جاگتے ہیں، کہیں یہ نہ ہو گیا ہو، کہیں وہ نہ ہو گیا ہو۔ ہاں یہ بات تو ہے، انہوں نے کہا۔ ویسے بھی عورت کو تو مرد سے کہیں زیادہ سوچیں ہوتی ہیں اور کہیں زیادہ وسوسے۔ کسی وقت ڈر لگتا ہے کہیں آپ سے دور نہ ہو جاؤں۔ یقین کریں کہ نہیں کرتی، انہوں نے کہا اور ہم دونوں ہنس دیے۔ وہ بڑی خوبصورتی سے سنجیدہ گفتگو کو ہلکی پھلکی گفتگو کی طرف موڑ دیتی تھیں۔ حویلی کے زنان خانے میں نوکرانیوں کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ اس دن ہم نے بڑے سکون سے دل کھول کر گفتگو کی۔ میرے پرزور اصرار پر کافی عرصے بعد انہوں نے مجھے ہیر وارث شاہ بھی سنائی۔ ہم نے ہر موضوع پر جی بھر کر باتیں کی، ہنستے بھی رہے، کبھی کبھی تھوڑے سنجیدہ بھی ہوتے رہے۔ غرض یہ کہ نرم گرم سرگوشیاں سب کچھ ہوا۔ انٹرکام پر ہی ہم نے دوپہر کا کھانا بھی کھایا۔ حویلی کے ملازمین اور مہمانوں وغیرہ کے لیے ہر روز 2 دیگیں پکتی تھیں۔ آج بریانی پکی ہوئی تھی۔ میں اپنی پلیٹ کمرے میں اٹھا لایا۔ بیگم بلقیس کے پاس آلو انڈے کا سالن اور تندوری روٹی تھی، ساتھ میں مکئی کی میٹھی روٹی جو ملائی میں پکاتے ہیں۔ میرے ہاتھ سے لقمہ لیں گی؟ میں نے انٹرکام پہ پوچھا۔ دے دو، منہ کھولے۔ لو کھول لیا۔ یہ لیں۔ میں نے خیالی لقمہ ان کے منہ میں رکھا، پھر پوچھا، سوادی ہے؟ تمہارے ہاتھ کا ہوگا تو سوادی کیوں نہ ہوگا؟ لے اب مجھے کھلائیں، میں نے کہا۔ وہ بھی موڈ میں تھی، انہوں نے میرے والا عمل دہرایا۔ میں نے کہا، آپ کو درد نہیں ہوا؟ کیوں؟ بھائی میں نے آپ کی انگلیوں پہ کاٹا ہے۔ کچھ درد اتنے مزیدار ہوتے ہیں کہ درد ہوتا ہی نہیں۔ وہ ہنسی، انداز میں خوبصورت سادگی تھی۔ میں نے کہا، مرچیں کچھ زیادہ تھیں، منہ جل گیا۔ کوئی میٹھی چیز ہے آپ کے پاس؟ مکئی کی روٹی ہے۔ چھوڑیں جی، مکئی کی روٹی بھی کوئی منہ میٹھا کرنے والی چیز ہے، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا اور ہونٹ ماؤتھ پیس کے ساتھ لگا کر آواز پیدا کی۔ وہ ذرا شرمیلے انداز میں ہنسنے لگی۔ کیا بات ہے، آپ بس ہنس دیتی ہیں، پیار کا جواب پیار سے نہیں دیتی۔ چلیں جواب دیں۔ وہ کچھ دیر نہ کرتی رہیں، لیکن آخر انہوں نے بھی ماؤتھ پیس سے ہونٹ لگا کر چومنے کی آواز پیدا کی
اور اپنی جانی پہچانی ادا کے ساتھ کہا، بس میں نہیں جانتا تھا کہ طویل جدائی سے پہلے یہ ایک طرح سے ان کا الوداعی بوسہ ہے۔ شام تک ہم ہنستے کھیلتے رہے، پھر 3 دن بعد بات کرنے کا کہہ کر ہم نے انٹرکام بند کر دیا۔ 3 دن گزر گئے، 5 6 دن بھی گزر گئے، مگر بیگم بلقیس کی طرف سے رابطہ نہیں ہوا۔ حامد یا تاجو وغیرہ کی شکل بھی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ فضا میں گھٹن سی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ اکتوبر کی 24 تاریخ تھی۔ والد کی وفات کی وجہ سے یہ تاریخ مجھے یاد رہتی تھی۔ رات کے وقت میں اور والی جی جیپ پر سوار ہو کر مچھلی فارم کا چکر لگا کر آئے۔ راستے میں وہ مجھے مقدمے کی صورتحال سے آگاہ کرتے رہے۔ وہ بعض اوقات مجھ سے ایسی باتیں بھی کر جاتے تھے جو شاید چودھری عزیز سے بھی نہ کرتے ہوں۔ میں بھی حسب حال ان کو اپنی رائے دیتا رہتا تھا۔ رات 11 بجے کے لگ بھگ بیگم بلقیس کی کال آئی تو میں کھل اٹھا۔ ہمارے درمیان چند رسمی باتیں ہوئیں۔ ان باتوں کے دوران ہی میں نے محسوس کیا کہ بیگم بلقیس کی ٹون کچھ بدلی ہوئی ہے۔ کوئی بہت گھمبیر بات کہنے سے پہلے بندے کے لہجے میں بوجھل پن آ جاتا ہے۔ وہ بیگم بلقیس کے لہجے میں بھی تھا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ اصل موضوع پر آ گئی۔ خاور، آج تم سے ایک وعدہ لینا ہے۔ مجھے امید ہے تم مجھے مایوس نہیں کرو گے۔ میرے سینے میں لہر دوڑ گئی۔ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ خاور، آگے چل کر حالات جو بھی ہوں، مگر تم والی جی کو تنہا نہیں چھوڑو گے۔ ان کے ساتھ تمہارا تعلق اسی طرح قائم رہے گا۔ آپ کہیں جا رہی ہیں؟ میں نے نہایت دل گرفتہ لہجے میں پوچھا۔ جا تو نہیں رہی، لیکن خاور، جیسے پہلے بھی ہمارے درمیان کئی دفعہ بات ہوئی ہے، ہمیں اب سنبھلنا پڑے گا۔ اگر نہیں سنبھلیں گے تو بہت کچھ برباد ہو جائے گا، اور اب مجھ میں اور دکھ سہنے کی ہمت نہیں ہے۔ میں ایک گہری سانس لے کے رہ گیا۔ بات میری سمجھ میں آ رہی تھی۔ بیگم بلقیس کی گفتگو میں پچھلے کئی دنوں سے موجودہ صورتحال کا تھوڑا تھوڑا رنگ موجود تھا۔ وہ جیسے مجھے اس صورتحال کے لیے ذہنی طور پر تیار کر رہی تھیں، اور اب سب کچھ کھل کے سامنے آ گیا تھا۔ اگلے آدھے پونے گھنٹے میں ہمارے درمیان جو بات چیت ہوئی وہ بڑی دکھ آمیز اور بوجھل تھی۔ بیگم بلقیس کا لہجہ بار بار بھیگ رہا تھا، میری آواز بھی بار بار بھرا جاتی۔ وہ مجھ سے قربانی مانگ رہی تھی، ساتھ ہی یہ شرط بھی لگا رہی تھی کہ میں والی جی سے اپنے تعلقات پوری طرح بحال رکھوں، ان کے ساتھ اپنی محبت میں کسی طرح کی کمی نہیں آنے دوں۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ والی جی سازشوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ چودھری عزیز کا نام لیے بغیر انہوں نے اس کی طرف سے بھی اپنی بے اطمینانی کا اظہار کیا۔ میں نے کہا، میری طاقت تو آپ ہیں بلقیس، آپ کے بغیر میں کچھ نہیں ہوں۔ یہ طاقت اب بھی تمہارے ساتھ ہے خاور۔ ہم ایک دوسرے کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے، اور یہ ضروری تو نہیں ہوتا کہ محبت میں سب کچھ ہی حاصل کر لیا جائے۔ ایک دوسرے سے دور رہ کر بھی تو محبت ہو سکتی ہے۔ مجھے کئی دنوں سے احساس ہو رہا تھا کہ حویلی کے اندر کچھ ہو رہا ہے۔ آج وہ احساس درست ثابت ہوا۔ میں نے محسوس کر لیا کہ وہ فیصلہ کر چکی ہیں۔ ان کو قائل کر کے ناکامی اور مایوسی کے سوا اور کچھ حاصل نہیں تھا۔ اس موقع پر باوقار خاموشی زیادہ مناسب تھی۔ ہماری گفتگو بوجھل انداز میں شروع ہوئی تھی اور نہایت دکھی انداز میں ختم ہوئی۔ انہوں نے کہا تھا کہ شاید وہ ایک بار پھر فون کریں گی، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ جسم اور روح کو کچل دینے والا اور برداشت کو ریزہ ریزہ کر دینے والا ہجر کا موسم شروع ہو چکا تھا۔ اس کی طوالت کا مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا اور نہ اس کی شدت کا۔ نئی نئی جدائی تھی، کچھ زیادہ ہی محسوس ہو رہی تھی۔ دل کے گوشے میں یہ روشن امید تھی کہ بیگم بلقیس سخت دل نہیں ہو سکتی۔ وہ جلدی اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کریں گی، اور ٹھٹری ہوئی راتوں میں آج کل خاموش رہنے والا انٹرکام پھر سے جاگ جائے گا۔ میرے کان رات کو اس اکلوتی بیل پر لگے رہتے جو بیگم بلقیس کی طرف سے رابطہ کرنے کا اشارہ ہوتی تھی۔ ایک ایسی ہی اداس شام کا ذکر ہے۔ سورج ڈوبتے ہی ہلکی دھند پھیلنا شروع ہو گئی تھی۔ رونق علی کب سے گپ شپ کرنے اور بیمار منشی منظور کی بوڑھی ٹانگیں دبانے کے بعد اپنے کمرے میں آیا ہی تھا
کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ سالار جی، ایک عورت ملنے آئی ہے جی آپ سے، گلاب دین کے بیٹے گلزار نے مؤدب لہجے میں کہا۔ کون ہے؟ چلو لے آؤ، میں نے کہا۔ چند سیکنڈ بعد دروازہ کھلا اور ایک عورت نما لڑکی اندر آ گئی۔ اس نے اپنا منہ سر اچھی طرح چادر میں لپیٹ رکھا تھا، صرف اس کی آنکھیں نظر آتی تھیں۔ تھوڑی سی کوشش سے میں نے اسے پہچان لیا۔ وہ اماں دلشاد کی بڑی بیٹی شاداں تھی۔ اس کا سارا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ میں نے اسے بیٹھنے کے لیے موڑا دیا، وہ بیٹھ گئی۔ کچھ دیر تک اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے کی کوشش کرتی رہی، پھر دل سوز آواز میں بولی، خاور صاحب، سمینہ کی مدد کریں جی، وہ بڑی مشکل میں ہے۔ اس مرن جوگے پاشے نے اسے بری طرح پھنسایا ہوا ہے۔ اس نے میری بہن کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ پھر ایک دم سے اس نے رونا شروع کر دیا۔ اس کے رونے کی آواز بلند ہوتی گئی۔ میں نے اسے تسلی دی، میں نے کہا، دیکھو شاداں، میں کئی دن سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ تم نے مجھے میاں جی کے قبرستان میں بلایا تھا، پھر بلا کے بھول گئی۔ میں 2-3 دن وہاں تمہیں دیکھتا رہا۔ میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں جی۔ میں نے آنا تھا پر میرا حوصلہ نہیں پڑا۔ پھر وہ شیر کو کھلا چھوڑنے والا واقعہ بھی ہو گیا۔ اس کے بعد میں اور ڈر گئی۔ ابھی بھی میں بڑی مشکل سے آئی ہوں سالار صاحب۔ یہاں میری ایک سہیلی سغرا ہے، کپڑے وغیرہ سیتی ہے۔ میری شادی کے کپڑے وہی سی رہی ہے۔ میں رات اس کے پاس رہ کے سویرے واپس چلی جاؤں گی۔ بس اپنے کپڑے دیکھنے کے بہانے میں آئی ہوں۔ سہیلی کو پتا ہے تم میری طرف آئی ہو؟ آہو جی، وہ میری بڑی گوڑی سہیلی ہے، کسی کو نہیں بتائے گی۔ لیکن میں زیادہ دیر آپ کے پاس نہیں رک سکتی، بس جلدی جلدی آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا، تم نے جو کہنا ہے بے فکر ہو کر کہو۔ تم جو بتاؤ گی وہ صرف اور صرف مجھ تک رہے گا۔ شاداں نے ڈری نظروں سے کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا۔ ظاہر ہے میں کمرے کے دروازے کو اندر سے کنڈی نہیں لگا سکتا تھا۔ میں نے اسے بھیڑ دیا۔ دونوں تختوں کے درمیان تھوڑی سی درز تھی، جس سے کسی وقت ٹھنڈی ہوا کا جھونکا سا اندر آ جاتا تھا۔ وہ اشک بار لہجے میں کہنے لگی، میں نے آپ کے بارے میں بہت سنا ہے جی۔ آپ نے موکھلوں سے ٹکر لی، انہیں سبق سکھایا۔ یہ بات بھی مشہور ہے کہ آپ نے مچھلی فارم پر اکیلے ہی موکھلوں کے 6-7 بندوں کو مار بھگایا تھا۔ میں منہ پر آپ کی تعریف نہیں کرنا چاہتی، لیکن یہ سچ ہے، یہاں جاگیر میں سب آپ کو بہت عزت دیتے ہیں۔ سب لوگوں نے آپ سے بہت امیدیں لگا لی ہیں سالار صاحب، اور ان میں سے ایک میں بھی ہوں۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل کہتا ہے کہ آپ ہمیں اس بہت برے چکر سے نکال سکتے ہیں جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ آخری لفظ کہتے کہتے وہ ایک بار پھر زاروں قطار رونے لگی۔ میں نے کہا، تم خود ہی کہتی ہو کہ تمہارے پاس وقت تھوڑا ہے، لیکن اگر یہ وقت روتے ہوئے گزار دو گی تو پھر بات کب کرو گی؟ کچھ دیر ہچکیاں لینے کے بعد اس نے خود کو سنبھال لیا، پھر پست لہجے میں بولی، سالار صاحب، میری چھوٹی بہن سمینہ کا کوئی قصور نہیں۔ وہ تو چنگی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ اصل قصوروار اصل قصوروار میں ہوں۔ میں ہی وہ نصیبہ سڑی ہوں جس کی وجہ سے سمینہ برباد ہو رہی ہے۔ ہم سب برباد ہو رہے ہیں۔ سالار صاحب، کسی طرح میری بہن کو بچا لیں، وہ بے موت ماری جا رہی ہے۔ وہ میرے اوپر قربان ہو رہی ہے۔ مجھے اور مجھ سے چھوٹی بہن کو سہاگن دیکھنے کے لیے وہ اپنی زندگی اجاڑ رہی ہے، لیکن اس کی عزت اور زندگی کے بدلے میں نے لال جوڑا نہیں پہننا۔ اگر زندگی اجڑنی ہے تو پھر میری اجڑے، وہ بے گناہ کیوں ماری جائے۔ بس میں نے سوچ لیا، میں نے ایسا نہیں ہونے دینا۔ وہ پھر سسکیاں بھرنے لگی۔ تم کس ناطے سے خود کو قصوروار کہہ رہی ہو؟ میں ہر لحاظ سے قصوروار ہوں جی، یہ سب میرا کیا دھرا ہے۔ یہ میں نصیبہ سڑی تھی جو سب سے پہلے اس جانور پاشے سے ملی تھی، پھر اس کے جال میں پھنسی۔ اس وقت مجھے کچھ نہیں پتا تھا یہ پاشا کون ہے، کیا کرتا ہے۔ یہ مجھے کھیتوں میں خرگوش پکڑتے ہوئے ملا تھا، ساتھ میں اس کا کتا بھی تھا۔ اس نے مجھ سے میٹھی میٹھی باتیں کی، بس اس دن سے بدقسمتی شروع ہو گئی۔ تم کہنا چاہتی ہو تم نے پاشے سے ملنا شروع کر دیا؟ شاداں نے نقاب کو ذرا سا ڈھیلا کر کے ہاتھ کی پشت سے آنسو پونچھے، بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگی، آپ کو پتہ ہے جی، لڑکیوں کے رشتے ملنے کتنے مشکل ہوتے ہیں، اور پھر جب لڑکی غریب ہو، عام صورت کی ہو، تو ماں باپ کا بوجھ اور بڑھ جاتا ہے۔
ہماری بڑی بہن بھی شادی سے پہلے ہی مر گئی تھی۔ اس کی عمر 27-28 سال تھی۔ ہم قسمت کی ماری لڑکیوں کی یہی کمزوری ہوتی ہے، ایک چھت اور عزت کی روٹی کے لیے ترلے لیتی رہتی ہیں۔ کوئی بھی ہو، کیسا بھی ہو، بے شک بعد میں کتے جیسا سلوک کرے، پر 4 بندوں کے سامنے ویا کر کے لے جائے۔ وہ بول رہی تھی اور اس کی چادر آنسوؤں سے تر ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے اپنے ناک کو چادر سے صاف کیا اور بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگی، پاشا مجھے سبز باغ دکھاتا رہا، میں دیکھتی رہی جی۔ پھر مجھے پتا چلا کہ وہ تو موکھلوں کا رشتہ دار ہے، حویلی میں رہتا ہے، اس کی بڑی شان ہے اور اس کی کئی باتیں مشہور ہیں۔ بہتر تھا کہ میں وقت پہ ہی سنبھل جاتی، سمجھ جاتی کہ موکھلوں کی حویلی میں رہنے والا، لاکھوں میں کھیلنے والا پاشا مجھ جیسی عام شکل کی لڑکی کو کہاں ویا کے لے جائے گا، اور میں لڑکی بھی کہاں تھی، 26-27 سال کی لڑکی کہاں ہوتی ہے۔ پر میں خود کو دھوکہ دیتی رہی، پاشے کے ہر جھوٹ کو آخری جھوٹ سمجھ کر سہتی رہی۔ اور پھر ایک دن سالار صاحب، ایک دن وہی ہوا جو مجھ جیسی لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ شادہ نے بہت ہمت کر کے بات مکمل کی، پھر چہرہ چادر میں چھپا کر ہچکیوں سے رونے لگی۔ اس بار میں نے اسے رونے دیا۔ 1-2 منٹ میں اس کے دل کا غبار کچھ کم ہوا تو اس نے تر بتر چہرے کے ساتھ میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، بولی کہ پتہ نہیں کیوں میں آپ کو سب کچھ بتاتی جا رہی ہوں۔ اب میری اور میری بہنوں کی رہی صحیح عزت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر یہ باتیں پھیل گئیں تو ہم 4 بہنوں کے پاس موت کو گلے لگانے کے سوا کوئی رستہ نہیں رہے گا۔ ہم 4 کی قبریں بن جائیں گی سالار جی۔ میں نے اسے تسلی دی، کہا کہ اگر اس نے مجھ پر اتنا بھروسہ کیا ہے تو اب اتنا ہی بڑا دل بھی رکھے، یہ سمجھے کہ جو کچھ وہ مجھے بتا رہی ہے اپنے کسی بھائی یا باپ کو بتا رہی ہے۔ میرے اظہار ہمدردی نے اسے اور بھی بلکنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے آگے کو جھک کر دونوں کوہنیاں اپنے گھٹنوں پر ٹکائیں، چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ انگیٹھی کی سرخ روشنی اس کے بائیں ہاتھ کی سستی سی چاندی کی انگوٹھی پر پڑ رہی تھی، شاید یہ اس کی منگنی وغیرہ کی انگوٹھی تھی۔ وہ دلدوز آواز میں کہنے لگی، میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے سالار صاحب، بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ پاشے نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، اس نے میری تصویریں بھی اتاری تھیں، وہ تصویریں اس کے پاس ہیں، ابھی بھی اس کے پاس ہیں۔ وہ ان تصویروں کی دھمکیاں دیتا ہے، مجھے ہر جگہ نشر کرنے کا کہتا ہے۔ اس نے ہمیں ایسے جال میں جکڑا ہوا ہے کہ کبھی کبھی لگتا ہے مرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا۔ تم نے خود دیکھی ہیں وہ تصویریں؟ شاداں کا چہرہ چادر کی اوٹ میں تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ ان تصویروں کی وجہ سے سمینہ اب موکھل پاشا کے پاس پھنسی ہوئی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے جی۔ اس کی آواز گلے سے نکل نہیں پا رہی تھی۔ وہ ہمت کر کے بمشکل بولی، اس کتے نے ہم بہنوں کو بہت رولا ہے جی، سمجھ لے ہمیں کئی بار مارا ہے، زندہ کیا ہے۔ ان تصویروں کے زور پر اس نے مجھ سے ہر بات منوائی ہے۔ پھر ایک دن کہنے لگا کہ اب وہ مجھے کچھ نہیں کہے گا، اب میں آزاد رہ سکتی ہوں، اور مجھے تصویروں کے بارے میں فکر مند ہونے کی کوئی لوڑ نہیں ہے، کیونکہ وہ سب اس نے پھاڑ کے جلا دی ہیں، اور یہ سب کچھ اس نے اس لیے کیا ہے کیونکہ وہ مجھ سے واقعی محبت کرتا ہے، اور بس مجبوریاں ہیں جن کی وجہ سے وہ مجھ سے شادی نہیں کر سکا۔ اس نے مجھے ہر تسلی دی، اور پھر واقعی کوئی 1 سال تک اس نے مجھ سے کچھ نہیں کہا۔ مجھے بھی تسلی ہو گئی، مجھے یہ یقین ہونے لگا کہ شاید اس نے سچ مچ تصویریں جلا دی ہیں۔ دوبارہ معاملہ تب خراب ہوا جب میری اور مجھ سے چھوٹی بہن زرینہ کی بات شروع ہوئی شادی کی۔ میری بڈھی ماں نے خجل خراب ہو کے لوگوں کے دروازے کھڑکا کھڑکا کے دعائیں مانگ مانگ کے پتہ نہیں کس طرح ہم دونوں بہنوں کے لیے ور ڈھونڈا۔ یہ 2 بھرا ہیں، لوہارے کا کام کرتے ہیں، پسرور کی طرف ایک پنڈ میں رہتے ہیں۔ وہ کچھ خاموش ہوئی۔ شاداں کی بات کچھ میری سمجھ میں آ رہی تھی، اندازہ ہو رہا تھا کہ آگے کیا کہنے والی ہے۔ ہوس کار کی ہوس دوبارہ سے جگانے کے لیے معمولی سا جواز بھی بہت ہوتا ہے، اور یہاں تو ایک مضبوط جواز تصویروں کی صورت میں موجود تھا۔ پھر پاشا کو شاداں سے دور ہوئے 1 سال کا عرصہ بھی گزر چکا تھا۔
غالباً یہ دیکھ کر کہ چڑیا یہاں سے ہمیشہ کے لیے اڑنے والی ہے، اس کے اندر کے شکاری شیطان نے پھر سے ہلہ شیری دی، اور وہ تصویروں کے زور پر ایک بار پھر بے آسرا شاداں پر مسلط ہو گیا۔ اگلے 5-10 منٹ میں شاداں نے آتشی آنسوؤں کے درمیان جو کچھ بتایا وہ میرے اندازے کے عین مطابق تھا، لیکن ایک بات یہاں تھوڑی سی مختلف ہوئی، وہ یہ کہ یہاں اس غمناک کہانی میں سمینہ داخل ہو گئی۔ شاداں نے دل دوز لہجے میں کہا، میں سمجھتی ہوں جی کہ سمینہ ہم چاروں بہنوں میں سب سے زیادہ سمجھدار اور ہمدرد ہے، وہ ہر ایک کا خیال رکھتی ہے، مجھ پہ بھی اس کی گہری نظر تھی۔ گھر میں ہم دونوں بہنوں کی منگنی کے لیے ڈھولکی بج رہی تھی اور میں کمروں میں چھپ چھپ کے رو رہی تھی۔ سمینہ نے دیکھ لیا، سمجھ گئی کہ میرے لیے کوئی بہت پریشانی والی بات ہے۔ ایک دن جب اماں اور مجھ سے چھوٹی دونوں بہنیں بازار گئی ہوئی تھیں، سمینہ نے کمرے کا دروازہ بند کر کے مجھے